बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ गई है, लेकिन वो तब्दीली नहीं जिसका ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा था या जिसका जिक्र ताहिरुल क़ादरी साहब करते थे। तब्दीली आ गई है मिलिट्री लीडरशिप में। जनरल राहील शरीफ साहब इंतहाई शरीफाना तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत हो रहे हैं और उनकी जगह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बरी अफवाज की क़यादत संभाल ली है। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पे भी क़यादत तब्दील हो गई है। सवाल ये है कि नई अस्करी क़यादत मुल्क के लिए कैसे साबित होगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि सिविलियन लीडरशिप के साथ उसके ताल्लुकात कैसे रहेंगे। गुफ्तगू के लिए हमने इसलिए एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है, ज़हमत दी है, जो कि फ़ौजी भी है, जो कि सिविलियन भी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल भी रहें, जो मुंतखब रुकनी कौमी असम्बली भी हैं, जो कोर कमांडर भी रहें और जो मियां नवाज शरीफ साहब की काबीना में वफाकी वज़ीर भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सिविल साइड को भी बेहतर जानते हैं और उनकी तर्जुमानी कर सकते हैं, और अस्करी साइड को भी बेहतर जानते हैं और उनके ख़दशात और तरजीहात को भी समझते हैं। तो आइए नाज़रीन, जनरल अब्दुल क़ादिर बलोच से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। जनरल राहील शरीफ साहब, वो आपके साथ ताल्लुक़ भी था उनका, उन्होंने आपके ज़ेरे कमांड सर्व भी किया। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक बहुत बड़ा अच्छा इमेज बन गया था, वाकई वो इतने अजीम इंसान थे या कि उनका इमेज बना दिया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, जनरल राहील शरीफ को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि रीजनेबली अच्छा जानता हूँ उसको। एक ताल्लुक़ था उससे 2 साल से ऊपर का अरसा जो हम इकट्ठे रहे। फ़ौज में मेरे चीफ ऑफ स्टाफ थे, तो मेरे छोटे भाइयों की तरह, और फिर चीफ ऑफ स्टाफ और कोर कमांडर का दिन में कम अज़ कम कोई 15 से 20 मरतबा मुलाकात होती है, मुख्तलिफ मामलों के बारे में और बातचीत इंटरेक्शन होता है, सब कुछ होता है। तो अच्छा अरसा है किसी को जानने के लिए। जनरल राहील शरीफ के बारे में, उसकी प्रोफेशनलिज्म के बारे में किसी को कोई शक नहीं था, उसके नेक नियति के बारे में किसी को कोई शक नहीं था, उसके सारी ऑनेस्टी के बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी किसी को शक नहीं था। बहुत ज़बरदस्त फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, राजपूत फैमिली से, और 2 निशान हैदर, और फिर एक डायरेक्टली उसके अपने एक मामू और दूसरा भाई, इस किस्म के बैकग्राउंड वाले आदमी से तो ये तो बिल्कुल तय थी ये बात कि ही इज़ गोइंग टू बी वेल रिसीव्ड, और ही वाज वेरी वेल रिसीव्ड, जिसमें कोई शक नहीं है। फ़ौज में वेलकम किया लोगों ने उसकी एलिवेशन को बतौर चीफ आर्मी स्टाफ। लेकिन फिर बेशुमार मुल्क में मसाइल थे जिन पर अगर वो खामोश होकर बैठ जाते, जिस तरह उससे पहले वाले लोग थे, उन्होंने जितना किसी ने कहा उतना किया और उसके बाद मजीद आगे नहीं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो भी उसी तरह से अपने 3 साल गुजार सकते थे, लेकिन उसने बतौर एक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी के, जिस मुल्क के लिए उसके जो है ना उसके फैमिली ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी, उसने महसूस की कि जो मुल्की मसाइल में सिविल हुकूमत का हाथ बढ़ाए और उनको हैंडल कर दे। प्रोफेशनल थे, बहादुर थे, मुखलिस थे, मुहिब वतन थे, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि शायद कुछ बहुत सादा थे और सफारत और सियासत के दाव पेच को ज़्यादा नहीं समझते थे, इसलिए उनके दौर में बाज़ मुश्किलात भी आई या बाज़ लोगों ने उनके मनसब को मिसयूज़ करने की भी कोशिश। सलीम भाई, मेरे ख्याल में आपने सही जगह पे पॉइंट आउट किया। वो पहली वाली बातों पे नहीं, मैं लास्ट बात पे आ जाता हूँ जहाँ पर मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसके मनसब को लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने मकासद को पूरा करने के लिए। उसको एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई उसके टेन्योर के तकरीबन 6 महीने साल के बाद, लास्ट 2 इयर्स तक ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की एज इफ
کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہیں. یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی آل تھرو, اور لوگوں نے پھر غلط طور پر انڈائریکٹ اور ریفرنسز کے ذریعے سے یہ بات کنوے کرنے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن جو ہے نا اس میں کوئی تبدیلی لایا جائے. یہ امپریشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن ہی نیور بلیوڈ ان دیز تھنگز. اور اگر اس قسم کے کوئی عزائم ہوتے تو آرم فورسز کا جس طرح کا رول ہمارے ملک میں رہا ہے, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوں. جب وہ چیف تھے اس دوران بھی تو آپ کا انٹریکشن رہا, آفیشل حیثیت میں بھی اور ان آفیشل حیثیت میں بھی. کبھی آپ نے ان کے ہاں یہ خواہش محسوس کی تھی کہ وہ انٹرونشن کرنا چاہتے ہیں یا الیکٹڈ گورنمنٹ کے اختیارات کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں, بلکہ میں 3-4 مرتبہ ان پولیٹیکل معاملات پہ ڈسکشن کرنے کے لیے میں نے خود انیشیٹو لیا. آج یہ بات میں کہتا ہوں, اس سے پہلے کسی کو شاید پتہ نہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی میں نے کیے. اور میں نے محسوس کی کئی مرتبہ مجھے خیال آ جاتا ہے کہ کچھ میں کروں, تو میں نے ان کو رنگ کیا اور یوزڈ ٹو بی ویری کائنڈ ٹو می, مجھے بلا لیتا تھا تو میں جاتا تھا وہاں پہ اور اس سے میں نے ڈسکشن کی ہے. اور جہاں پر میں سمجھتا تھا کہ اس کا نام غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس سے اس کی شہرت کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے, تو میں نے ان سے بات کی. اور میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا, اور پتہ نہیں کہوں یا نہ کہوں, لیکن میرے خیال میں کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے. جی. اور ایک اسٹیج ایسے آیا کہ وہاں پر ہم ایسے بات چیت کر رہے تھے, تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں میاں صاحب کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی میں کوئی فریق بن رہا ہوں یا بنایا جا رہا ہوں. میں ایک خاندانی آدمی ہوں, ایک پروفیشنل آدمی ہوں, میں اپنے پروفیشن سے اپنے آپ کو متعلق رکھتا ہوں, میں کسی کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا نہیں چاہتا ہوں. اور میاں صاحب کی مہربانی ہے, اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اور مجھے اس نے ایلیویٹ کیا اس پوزیشن کے اوپر, اور میں ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ میں پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کب کی بات ہے جنرل صاحب, کس سٹیج پہ؟ یہ تقریباً میرے خیال میں یہ وہ دھرنے والی کارروائی سے کوئی آگے پیچھے کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, میرے خیال میں اس سے پہلے کی بات ہے. اچھا, لیکن وہ دھرنے والے سال کی بات ہے. جی. اچھا, تو پھر یہ کیا تھا؟ یعنی میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ یہ جو امپائر کی صدائیں بلند ہوتی تھی تو وہ کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا؟ میاں صاحب, جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے. جی, یہ جو جی. مثلاً یہ لوگ تو نجی محفلوں میں اور یا اپنے پارٹی سرکل میں تو یہی بتاتے تھے کہ جی جنرل راحیل شریف یا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ان کو اشارہ ہے, اور یہ جو روزانہ امپائر کی انگلی کا تو آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس سے وہ لوگ آرمی چیف مراد لیتے تھے. تو یہ لوگ اس غلط فہمی میں عمران خان صاحب کیوں مبتلا تھے؟ سر, میں اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ہوتا یہ ہے بنیادی طور پر جو آرمی ہمارے ملک میں بہت ہائی پروفائل کی ایک آؤٹ فٹ ہے, اور بے شمار لوگ ان سے اپنے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور بے شمار لوگ یہ امپریشن بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے کافی قریب ہیں. یہ تو میں آپ کے سویلین ایلیمنٹ کی بات کرتا ہوں, اور پھر کافی ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں کہ ہمارے فوج کے ریٹائرڈ, اور ایک جنرل پرویز مشرف سے متعلق جو لوگ تھے کافی, وہ سول گورنمنٹ سے ہمارے ان کی ٹھیک ٹھاک ناراضگی تھی اور سب کچھ تھا, اور وہ ایک ایلیمنٹ بڑا ایکٹیو ہو چکا تھا یہ جو امپائر والی کہانی سے پہلے, دھرنے سے پہلے. اور انہوں نے یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے, خان صاحب یا ہو گیا قادری صاحب, ان کو انہوں نے امپریشن یہ دینے کی کوشش کی تھی, اور یہ امپریشن کہ جی وہ یہ اپنی کارروائی پریشر بلڈ کریں, اور وہ اس جو چینج یہ چاہتے ہیں اس چینج کو مٹیریلائز کرانے میں وہ ممد ثابت ہوں گے, اور کچھ جھوٹ بھی بولتے ہوں گے کہ جی ہماری بات ہو چکی ہے اور وہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں آپ کو صافی صاحب یقین دلاتا ہوں کہ کسی اسٹیج کے اوپر آئی ایم ٹاکنگ آف اونلی جنرل راحیل شریف, کسی اور کی بات میں نہیں کرتا ہوں. اور بھی جنرل آفیسرز تھے, اس کے ساتھ اس کا ٹیم ہوتا ہے, پرنسپل اسٹاف آفیسرز تھے, کور کمانڈر وغیرہ تھے, وہ اپنی جگہ پہ, میں نہ کسی کو جانتا ہوں نہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں, لیکن جنرل راحیل شریف کے ذہن میں کسی اسٹیج کے اوپر اس قسم کی کوئی فیلنگ نہیں تھی کہ وہ انگلی اٹھائیں گے, کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیا کریں گے کیا نہیں. لیکن جنرل صاحب, کل اسی جگہ پہ آپ کی نشست پہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تشریف فرما تھے. وہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں, کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ دھرنوں کے پیچھے اس وقت
کی ISI کی قیادت تھی؟ دیکھیں جی، وہ تو ڈیفنس منسٹر تھے، ڈیفنس منسٹر کی پوزیشن ان کے پاس ہے، شاید ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بات کی۔ میرے پاس انفارمیشن ایز سچ اس قسم کی نہیں ہے جس کو پبلک میں آپ کے تھرو کہہ دوں کہ جی الزام لگا دوں، ان کو شاید پتہ تھا، لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ایلیمنٹ، میں نے یہ بھی بتایا کہ آئی ایم واچنگ اونلی فار جنرل راحیل شریف، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے کیا عزائم تھے اور کیا نہیں تھے، لیکن کسی اسٹیج کے اوپر جنرل راحیل شریف کے اس میں کوئی لغزش نہیں آیا، کوئی دائیں بائیں کی گنجائش نہیں تھی، اس کے بارے میں کلیئر تھا۔ لیکن جنرل صاحب، جتنا میں فوجی سٹرکچر کو جانتا ہوں یا اس کے اداروں کے سٹرکچر کو جانتا ہوں، پاکستان میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی DGI DGMI یا کوئی کور کمانڈر یا کوئی دوسرا آرمی چیف کی بلیسنگ کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ مثلا اب یہ ثابت بھی ہو چکا وہ وقت میں بھی کہ اگر جنرل حمید گل نے IGI بنائی تھی تو جنرل اسلم بیگ کے کہنے پہ بنائی تھی، تو کیا یہ پاسبل تھا کہ آرمی چیف کے گرین سگنل کے بغیر یہ سب کچھ کوئی نیچے کا بندہ کر رہا تھا؟ سر دیکھیں، بات تو وہ ہے جو مٹیریلائز ہو جائے، جس کا نتیجہ نکلا ہے، سامنے کوئی چینج آ جائے، کوئی چیز ہو جائے۔ کانسپریسیز کا تعلق ہے، کانسپریسیز لوگ بناتے ہیں اور بنا کے کئی مرتبہ لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کا حصہ بن جائے، کہ ایسی سچویشن بن جائے۔ فرض کریں اگر یہ اسی دھرنے کے دوران اگر کوئی ایسی بات آ جاتی جہاں پر سے درجنوں میں یا سینکڑوں میں لوگوں کی موت ہو جاتا یا کوئی اس قسم کی کارروائی ہو جاتی، لینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ بہت ہی سیریس معاملہ ہو جاتا، اور وہاں پر وہ اس قسم کا سرکمسٹانس ایسے بنتا ہے جہاں پر کسی کو کمپیل کیا جا سکے اور اس کو کہا جائے، اس کو ٹریپ کیا جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پلان تھا اسی دن میں، جو ابھی اگر میں اگر کمٹ کرنا چاہوں، میں میرا محتاط ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ پلان تھا اسی طریقے سے، اور جو لوگ اس کے پیچھے تھے، میں یہ نہیں کہوں گا ابزالو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک آدمی کو ابزالو کر رہا ہوں، اس کا نام میں بار بار وہ راحیل شریف تھا۔ باقی اگر کوئی ایلیمنٹ تھا تو شاید ان کے پلان میں یہ شامل تھا کہ تم لوگ یہ کرو، جس طریقے سے بتایا گیا مجھے کسی نے اسی آپ کے ٹاک شوز کے دوران کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 لاکھ آدمی لائیں گے، اور جب وہاں سے انہوں نے گاڑیاں گھنی تو وہاں 35,000 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھی ٹوٹل، اور وہ نفری جو انہوں نے لانا تھا وہ نفری نہیں لا سکے، وہ پریشر جو انہوں نے بلڈ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، وہ جو سازشی ایلیمنٹس کو somebody was quoting and وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ان سے ایک سازش کے تحت یہ تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جب یہ ہوگا وہ ہوگا تب وہ ہوگا، یہ جو تب کچھ وہ لوگ ہوگا کہ ہیں کارروائی پہ پھر مسٹر سونسو کو انوالو کیا جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سنتے رہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت میں تبدیل ہو سکتے تھے اگر اس طرح سے ہوتے۔ اچھا، جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی پہ تو جنرل راحیل شریف صاحب بھی ناراض تھے نا؟ جی، میں اس کو میں اتنا کہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف جتنا عرصہ اسپتال میں رہے بغیر کسی وجہ کے، اور جتنا عرصہ وہاں پر کراچی میں رہے بغیر عدالتوں میں جائے اور کارروائی کیے، جہاں پر ضرورت تھی ان کے عدالتوں میں پیش ہونا وغیرہ وغیرہ، باہر جانے میں میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی اس کے لیے کوئی تھا نہیں، یہ حکومت کو ان کی طرف سے کنوے نہیں کیا گیا تھا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ کچھ نہ کریں؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتانا چاہتا ہوں سلیم بھائی، میں اپنا جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے میاں صاحب کی، میں اس کے بہت ہی انر سرکل کا میں آدمی نہیں ہوں، اور یہ کہہ دینا کہ حکومت نے کچھ کہا یا نہیں کہا، مجھ سے ایسی چیز کوئی شیئر نہیں کی گئی تھی۔ نہیں، لیکن اس بات میں تو اب دو رائے نہیں ہو سکتی نا کہ جنرل پرویز مشرف کو بچایا جنرل راحیل شریف صاحب نے۔ اب یس ڈائریکشن میں سگنیچرز ہیں، بالکل سگنیچرز ہیں اس کے۔ ہاں، تو یہ پھر تو ہم نہیں کہہ سکتے نا جو آپ نے شروع میں بات کہہ دی کہ نہیں وہ آخری وقت تک حکومت کے ساتھ ایک پیش کرے۔ نہیں، آئی ایم ٹاکنگ آف سم تھنگ ایلس۔ آپ اس کو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، غلط امپریشن کنوے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو غیر جمہوری طریقے سے چینج کرنے کے سازشوں میں معاملات میں نہیں تھے۔ جہاں تک فنکشننگ کا تعلق ہے، فنکشننگ کے میں تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ جسٹیفائی کر لینا کہ بالکل 100% ایک پیج پہ سیول اور ملٹری گورنمنٹ تھے آل تھرو، یہ ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ گورننس کے طریقے پہ بھی تو گورننس کا تعلق ہے، گورننس کے تعلقات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر آرمی کا سیول گورنمنٹ کا پولیٹیکل گورنمنٹ
گورنمنٹ کا ایک سیغہ ہے، ایک آؤٹ فٹ ہے، ایک ادارہ ہے، اور اختلاف رائے رکھنا اور اپنا ویو پوائنٹ دینا وہ ایک ضرورت ہے، دینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں یہ اپنے رسپیکٹو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹیکنیکل نالج ان کو ہوتا ہے، جو ملٹری سے متعلق معاملات ہیں، اس ملک کے دفاعی معاملات سے متعلق جو معلومات ہیں یا جو اس کے بعد میں شدھ بدھ ہے اس کی، جتنی ایک سولجر کو یا آرمی سے ریلیٹڈ ایئر فورس یا نیوی سے ریلیٹڈ آدمی کو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل آدمیوں کو نہیں ہوتا ہے، تو اپنے ڈیوٹیز سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ آ کے لیکن گورننس سے متعلق تو آئی ایس پی آر کی ٹویٹ بھی آئی تھی اور اس میں تو کوئی شک نہیں تھی کہ جو گورننس ہے ملک میں اس پہ جنرل راحیل شریف صاحب نہ صرف یہ کہ ناخوش تھے بلکہ نالا تک ہو گئے تھے. تو یہ وہ چیزیں جو آ چکی ہیں اس کو ابھی میں ڈسپروو کرنا، دیکھیں میں نے تو ایک بات کی بات، میری بات اب بھی میں اپنے بات پہ کھڑا ہوں اور وہ یہ ہے کہ نالانی اپنی جگہ پہ نالان ہو کے ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر میڈیا میں نہیں آنے چاہیے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اگر نالانی تھی تو اس کے اوپر جا کے بہتر طریقہ یہ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرتے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے، اور جو بھی کنونس ہو جاتا تو دوسرا. اور یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ ان کا یہ تاثر تھا کہ آپریشن ضرب عضب کا جو پولیٹیکل سائیڈ سے فالو اپ ہونا چاہیے تھا بلوچستان میں بھی اور خصوصاً فاٹا میں بھی وہ نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے جس کے وہ متمنی تھے. نہیں، اس پہ ود ریفرنس ٹو بلوچستان اور ود ریفرنس ٹو فاٹا میں کہوں گا کہ اتنی ناراضگی نہیں تھی، ایسی کوئی بات اتنی نہیں تھی. پرابیبلی جہاں پر معاملات کوئی اور شکل اگر اختیار یا ڈفرنس آف اوپینین تھا وہ یہ ریلیجس ایلیمنٹس کو ٹیکل کر لینا یا کراچی کے معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کر لینا. کراچی میں یہ جو فنڈنگ تھی جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ کا اور جس کا کوئی پولیٹیکل اینگل نکلتا تھا تو ڈائریکشن نکلتے تھے مختلف کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف، وہ ایک ایسا افیئر تھا جہاں کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا تھا اور ممکن ہے ہو. اور وہ کیا چاہتے تھے اور حکومت کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل اس کے پتہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہوا آن گراؤنڈ جس طریقے سے کافی پولیٹیکل لوگ کراچی کو یا سندھ کو چھوڑ کے یا پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے گئے اور پھر آ نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ پکڑے گئے اور پھر بات چیت اس طرح سے چلی، تو اس سے انڈیکیشن مل رہا تھا کہ پرابیبلی دیر واز اے ڈفرنس آف اوپینین. اس کو الٹیمیٹ حساب کتاب، لیکن سول گورنمنٹ کی مجبوری یہ تھی کہ وہاں پر بیسیکلی لینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ لوگوں کی پکڑ دکڑ سے ریلیٹڈ ان کی انویسٹیگیشن اور انکوائری کرنے سے وہ تمام کے تمام رسپانسبلٹی صوبائی حکومتوں کی بنتی ہیں. اور صوبائی حکومت اگر اس صوبے میں یا کسی صوبے میں آپ کی مرکز والی نہ ہو تو وہ ان کے لیے وہ تکالیف ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ چیزیں نہیں کر پاتے ہیں. جب تک آپ گورنر رول لگائے اور پولیٹیکلی ان سے اختیارات نہ لے تو آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے فرمایا ریلیجس ایلیمنٹس پہ، تو ریلیجس ایلیمنٹس پہ کیا ڈیفرنس آپ اوپینین ہے؟ ریلیجس وہ ریڈیکل ایلیمنٹس کے بارے میں مقصد ہے کہ جہاں تک پہنچ جانا کہ کافی مدارس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جہادی تنظیم اور جہادی تربیت وہاں پر دی جاتی تھی یا دی جاتی رہی ہے یا دی جا رہی ہے. وہ ایک ایسی چیز تھا جو کہ مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری سے ریلیٹڈ تھا، لیکن وہ پھر بھی اسی طرح سے ملٹری ان کے خلاف جانا چاہتی تھی اور سویلین لیڈرشپ پولیٹیکل ریسٹرینٹس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے ابھی اس کے حق میں نہیں تھی، یا پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے خلاف کارروائی چاہتی تھی اور ملٹری حق میں نہیں تھی؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پھر دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا، تو اس پہ تو کوئی دو رائے بالکل نہیں تھے. مجھے 100% یقین ہے کہ جہاں تک ٹیررسٹ کا تعلق تھا، ٹیررسٹ چاہے کوئی بھی، وہ طالبان تھا یا بلوچستان سے ریلیٹڈ تھا یا کراچی سے ریلیٹڈ تھا یا ایم کیو سے ریلیٹڈ تھا، اس میں دو رائے بالکل نہیں تھے. سول گورنمنٹ اور حکومت جو ہے نا اپنا ملٹری گورنمنٹ ملٹری اس کو جو ہے نا ٹیکل کرنے میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن مجبوریاں وہاں پر آ جاتی ہیں جہاں پر صوبائی حکومت آپ کی مرضی کا نہ ہو، مختلف قسم کا ہو، اور وہ اس طرح سے رسپانڈ نہ کرے جس طرح کی رسپانس مرکزی حکومت چاہتی ہے، یا مرکز میں کوئی ایک آدھ منسٹری ایسی ہو جو اس طرح سے کارروائی نہ کرے جس طریقے سے ڈیزائربل. مدارس پہ فوج کارروائی چاہتی تھی اور ان مجبوریوں کی وجہ سے حکومت نہیں کر سکتی تھی. نہیں، یہ بھی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ حکومت نے نہیں کی ہے. میں فاصل جانے بغیر
اگر یہ یہاں پر نہیں، میں وہ commit کر دوں- ڈفرنس آف اوپینین سمجھنا چاہتا ہوں. میں ڈفرنس آف اوپینین، میرے خیال میں تو ڈفرنس آف اوپینین نہیں تھا. اگر کوئی ڈفرنس آف اوپینین تھا تو امپلیمنٹیشن کے معاملے میں ڈفرنس آف اوپینین آ سکتا تھا. امپلیمنٹیشن جس لوگوں نے کرنا تھا اس سے زیادہ میں باخبر نہیں ہوں، تو اس لیے میرا کمٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ناظرین، عسکری قیادت میں تبدیلی اور سول ملٹری تعلقات پہ اس کے اثرات سے متعلق یہ خصوصی جرگہ ہم کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے سول ملٹری تعلقات سے متعلق، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سابق لیفٹیننٹ جنرل، سابق کور کمانڈر اور موجودہ وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب. جیسے عام طور پر یہ اس وقت ہماری سیاست میں بھی بہت سارے لوگ فوج کے ترجمان بنے ہیں، خود ساختہ میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں. وہاں مسلسل یہ امپریشن دیا جاتا رہا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن کے معاملے پہ جنرل راحیل شریف اور میاں نواز شریف کا بڑا شدید اختلاف ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کبھی کوئی اختلاف محسوس کیا؟ کسی اسٹیج کے اوپر کیبنٹ میں یا میاں صاحب کے ساتھ کبھی ہماری ایک چھوٹی کمیٹی بھی ہے جہاں پر پولیٹیکل معاملات کے لیے منسٹرز کوئی 7-8 ہیں، 6-7 ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں. کبھی ہم میاں صاحب سے ملاقات کرتے رہے. اس قسم کی بات چیت سامنے نہیں آئی جہاں پر یہ بتایا جائے کہ سیول حکومت کا ویو پوائنٹ آرمی کے ویو پوائنٹ سے یا ملٹری کے ویو پوائنٹ سے ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر میں کہنا چاہوں گا بطور ایک سولجر کی، ایک طرف سے تو ٹریک 2 اور پلس ہمارے ملک کے اندر بھی کافی سیاسی لوگ ہیں جو اس بات کو چاہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کو ہندوستان پاکستان کے معاملات سے ایک طرف رکھ کے جہاں تک کلچرل ایکسچینجز کا تعلق ہے، بزنس کا تعلق ہے، ٹریڈ کا تعلق ہے، فلان ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اور کشمیر چونکہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے، کشمیر کے معاملے میں ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اور اخلاقی سپورٹ ہمارا مکمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہ ہو. یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو کہ آگے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لوگ کوشش کرتے رہے. آن دی ادر ہینڈ ایک سولجر کا بڑا پرابلم ہوتا ہے آرمی چیف کا یا آرمی کمانڈرز کا. ہم لوگوں نے اپنے جوان کو، اپنے آؤٹ فٹ کو جس کی ہم کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لڑنے کے لیے. اور لڑنے کے لیے آپ کو جو آپ کا دشمن ہے، آرک اینیمی ہے آپ کا، جس کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہے، اس کے لیے آپ نے اس کو اس سٹیج تک موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا، اس کے مقصد ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کمانڈ کے اوپر. اب ایک طرف سے اگر کلچرل ایکسچینجز ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، فلمیں ایکسچینج ہو رہی ہے، اور آنا جانا ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، شادی بیاہ وغیرہ وغیرہ، اور تجارت ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے. دوسری طرف سے یہ کارروائی کر لینا، وہ بھی وہ جوان جس وقت اس چیز کو دیکھتا ہے جس کے لیے آپ یہ تمام ایکسچینجز ہو رہے ہیں، کلچرل بلا بلا، یہ وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، پھر اس کو کنونس کر لینا کہ نہیں بھئی یہ تو اینیمی ہے، کہ بھئی اگر یہ اینیمی ہے اور اس کو میں نے مارنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ تم ناچ کیوں رہے ہو، اس کے ساتھ گا کیوں رہے ہو. تو یہ ایک پرابلم آ جاتا ہے جہاں پر ملٹری نے اپنا ویو پوائنٹ کو پریس کرنا ہے کہ جی ذرا ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. جنرل صاحب، ہزاروں مقامی لوگ بھی قربان ہو گئے، سینکڑوں فوجی افسران اور جوان وہ بھی شہید ہو گئے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہر مہینے، 1.5 مہینے بعد، ہفتوں بعد مسلسل وہ خود ادھر فرنٹ لائن پہ جاتے رہے، عید بھی ادھر گزارتے رہے، باقی سب کچھ بھی. ہم نے کبھی اپنے صدر مملکت کو وہاں نہیں دیکھا، جو چیف ایگزیکٹو بھی ہے اور جو وہاں کا سپریم کمانڈر بھی ہے. وزیر اعظم صاحب نے شاید ایک مرتبہ زحمت گوارا کی. تو اگر میں فوجی ہوتا اور میں جنرل راحیل شریف کی جگہ ہوتا تو یہ اس معاملے پہ وہ لوگ ناراض نہ ہوتے، اور یہ حکومت کی طرف سے کیا فوج کی ان قربانیوں کو ضائع کرنے کی نادانستہ کوشش نہیں ہے؟ ہاں، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ مجھے ڈیفینسو پہ ڈال رہے ہیں، اور ڈیفینسو پہ میں جا سکتا ہوں کہ پرابیبلی کچھ زیادہ ریکوائرمنٹ تھی انٹریکشن کی، اور مختلف علاقوں میں جہاں ضرب عضب ہو رہا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کی زیادہ اپیرنس کی ضرورت تھی جتنا کچھ ہو چکا. یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ میاں صاحب گئے، 1-2 مرتبہ بنو گئے، بنو بھی تقریباً میران شاہ بھی گئے، لیکن پرابیبلی تھوڑا سا زیادہ کیا جا سکتا تھا. اچھا، آرمی میں جو بڑا ایفیکٹو کمانڈر ہوتا ہے، جو بڑا متحرک ہوتا ہے، جو بڑا لڑنے والا ہوتا ہے، اس کو بلوچستان یا پشاور بھیجا جاتا ہے.
میاں صاحب کے پاس جو سب سے زیادہ مسلم لیگ میں جو شریف بھی ہیں، جو ضعیف بھی ہے، جو شاید یونین کونسل بھی نہیں چلا سکتے، ان کو آپ نے گورنر لگا کے فاٹا کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا، تو اس لحاظ سے بھی یہ فوج کے لیے ناراضگی کا باعث نہیں ہوگا؟ نہیں، میں اتنا اس حد تک میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا جتنا آپ نے گورنر صاحب کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی. گورنر کا معاملہ یہ ہوا کہ پہلے جو گورنر ان سے پہلے ہماری پارٹی نے مقرر کیا، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ریزرویشنز تھے کہ وہ بہت ٹف ہے، بیوروکریٹک ہے، ملتا نہیں ہے، فلان ہے، یہ وہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ایسی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسے کسی بندے کو لانا چاہیے جو زیادہ پولیٹیکل ہو، زیادہ ایکسیبل ہو. لیکن وہ حد سے زیادہ پولیٹیکل 5-6 مختلف بندے گورنر کی حیثیت سے اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، کرپشن حد سے بڑھ گئی ہے، تو یہ تو فوج کی قربانیوں کو ضائع کر دیں گے. نہیں، میرے پاس ایسی نالج انفارمیشن نہیں ہے. آپ چونکہ علاقے کے ہیں تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی رائے ہے. میرے خیال میں اس کے علم میں اس قسم کی چیزیں ہوں تو ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہوگی. آپ کی نالج ہے جن صاحب، ایک اب جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ فاٹا ریفارمز کا بھی تھا، اور ایک آپریشن کا مقصد ہارٹس اینڈ مائنڈز کھنے کا بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے رتی بر ریفارم نہیں کیے گئے، تو اس پہ بھی فوج کی تشویش جو ہے وہ حق بجانب نہیں ہے؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں آل تھرو، یہ چونکہ میرے منسٹری سے متعلق بات ہے، آل تھرو ہم ان ٹچ رہے ہیں فوج سے، اور فوج کے ہم جو نا تجاویز اس میں لیتے رہے ہیں، بلکہ کئی میٹنگیں ان سے ہوئی فاٹا ریفارم سے متعلق. ان کے رائٹنگ میں بھی 2-3 مرتبہ ان کے تجاویز ہمارے پاس آئے، اور پھر فائنلی گورنمنٹ کی نیک نیتی یہ ہے کہ 8 سے 8-9 مہینے پہلے کمیٹی بھی انہوں نے بنا دی. اس کمیٹی نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے، اور وہ کام ایسا ہے کہ جو تقریباً لوگوں کی جو خواہشات ہیں اور ان کے ایسپریشنز ہیں ان کے کافی قریب ہے وہ ریکمنڈیشنز ہماری. انہوں نے کے پی کے ساتھ ادغام کی رائے دی ہے. آپ لوگوں کی کمیٹی تھی، اس میں آپ لوگ کہتے ہیں مشاورت بھی کی گئی، تو کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، اور کیوں اس کی راہ میں حکومت کے اتحادی رکاوٹیں ڈال رہے؟ کوئی اپوزیشن جماعت نہیں ڈال رہی ہے، کوئی صوبائی حکومت نہیں ڈال رہی ہے، تو یہ ظلم حکومت کی طرف سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چونکہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لانے کی ریکوائرمنٹ ہے، پرابیبلی ریکوائرمنٹ یہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی قومی اسمبلی نے فاٹا ریفارمز کو ان کو اپروول دے دی انہوں نے، اور سینٹ سے بھی 100% ہمیں یقین ہے. تو ہم اپنی ریکمنڈیشن لے جائیں گے وہاں پر، فاٹا کے لوگوں کے خواہشات کے مطابق وہاں پر ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل کیا جائے گا. سر، آپ کی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لوگوں سے رائے لی ہے، فاٹا کے تمام ممبران پارلیمنٹ نے جو قرارداد دی ہے اس میں پہلا آپشن یہی ہے، تو پھر کیوں اس کو صرف بیوروکریٹک؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سلیم بھائی. بالکل اسی سال کے اینڈ تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، دسمبر کے سے چینج ہونے سے پہلے یہ فاٹا ریفارم جو ہے فائنلائز کیے جائیں گے. مجھے ٹاسکنگ کی گئی ہے، اور مولانا صاحب کے زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، میں ان کے خدمت میں جا کے حاضر ہو جاؤں گا. ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان سے متعلق ان سے ڈسکشن کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کو ٹاپ پرائیورٹی میں رکھنا چاہیے فاٹا کے مین سٹریمنگ کو؟ بالکل، اس میں شک نہیں ہے کہ ٹاپ پرائیورٹی میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چینج آیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا میں جو ہے نا جو ہم کچھ کنٹریبیوشن کریں فاٹا کے معاملات کو. فاٹا کے لوگوں کو پاکستانی سمجھ کے ان کی رائے کا احترام کرنا ضروری ہے، گورننس میں ان کا حصہ شامل کرنا ضروری ہے، اور یہ جو آپ کا کلیکٹیو رسپانسبلٹی والی ایک عذاب ہے اس سے ان کو چھٹکارا کی. یہ سر، آپ نے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی عذاب کی بات کی نا، تو میں اس عذاب کی، ایک تو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک علاقے میں دھماکہ ہوا اور اس عذاب کے قانون کے تحت 100 سے زیادہ دکانوں کو وانا میں مسمار کر دیا گیا. لیکن کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے عذاب کی ایک جھلک میں آپ کو اور باقی پاکستانیوں کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھ لیجیے.
یہ صاحب یہ بچوں کا گھر ہے اور جس بندے نے جرم کیا ہے وہ ان کا نہ بھائی ہے نہ باپ ہے نہ کچھ اور ہے. محمد ایجنسی کی یہ ویڈیو ہے اور یہ ہے کہ کسی اس قبیلے کے دور کے کسی بندے کے جرم میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے سسٹم کے تحت حکومت پاکستان اٹھ کے ان بچوں کے گھر کو مسمار کر رہی ہے. اور جن لوگوں کو پشتو سمجھ آتی ہے وہ ان بچوں کی چیخوں کو دیکھ کے کہ اوئے ماما اوئے کاکا خدا کے لیے ہمارے گھر کو کیوں کرا رہے ہو. یہ جو ظلم ہے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے کیا کسی حکومت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس ظلم کے خاتمے سے پہلے کوئی دوسرا کام کریں؟ سلیم بھائی میں آپ سے متفق ہوں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام وہ حکومتیں پارٹیشن سے لے کر آج تک جو اس کالے قانون کے ساتھ رہتے رہے ہیں، اس کو برداشت کرتے رہے ہیں، بشمول ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے سب کے لیے. بخدا ڈے ون سے ہم ایفرٹ پہ لگے ہوئے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس قانون کو چینج کیا جائے، لیکن ہمارے ملک میں ڈیسیجن میکنگ کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں کو کنسلٹ کرو، یہ کرو، فلان کرو، فلان کرو، فلان کرو، اور کافی لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو کے ابھی بھی، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریفر کیا کہ وہ ابھی بھی لائن پہ نہیں آ رہے ہیں. نہیں سر، آپ کی کمیٹی کے نوٹیفیکیشن میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے 11 مہینے لگا دیے تھے، تو اب کنسلٹیشن آپ لوگوں نے تو پھر نہیں، ہم اپنے طور پر لگے ہوئے تھے. دیکھیں جی، نوٹیفیکیشن سے پہلے میری ذمہ داری بنتی تھی بقول فرنٹیئر ریجن کے وزیر کے، میں اپنے طور پر لگا ہوا تھا. میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ کمیٹی کے بننے سے پہلے جو ہم لوگوں نے اپنے ریکمنڈیشن تیار کیے تھے اس کی کاپیاں میں نے سینٹ میں دیے تھے. آپ قوم کو یہ اطمینان دلانا چاہیں گے کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کی حکومت ان قبائلی عوام کو اس ظلم سے نجات دلوا دے گی؟ انشاءاللہ یہ بالکل، اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اور اگر آپ کی حکومت کے خاتمے تک قبائلی علاقوں کے پی کے ساتھ ادغام کا اور مین سٹریمنگ کا یہ کام نہیں ہو سکا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت تاریخ میں مجرم تصور ہوگی؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے اس بات کے اوپر کہ کم از کم یہ چیز جو ہے نا کسی صورت پہ اس کو مزید رہنا نہیں چاہیے. اور میرے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بفرض مال کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، مجھے اپنے قیادت کے اوپر 100% یقین ہے کہ وہ 100% آن بورڈ ہے اس معاملے میں اور فاڈا ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے میں. ناظرین، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر باجوہ کی شخصیت، اپروچ اور سوچ سے متعلق جنرل عبدالقادر بلوچ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب. جیسا آپ کو یقین ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب اسی طرح ویگرسلی ان معاملات کو آگے لے کے چلیں گے جس طرح جنرل راحیل شریف چل رہے تھے؟ میں تو بھائی پہلے تو بات یہ ہے کہ بالکل مجھے 100% یقین ہے، یہ بھی بالکل پروفیشنل ہیں، یہ بھی فرنٹ فٹ پہ کام کرنے والے آدمی ہیں. اس کو بھی ہر جگہ جس طریقے سے جنرل راحیل شریف کو آپ دیکھ رہے تھے اسی طرح سے یہ بھی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. لیکن ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا بڑا مشکل ہے، اس کو سرپاس کرنا پڑے گا. جنرل راحیل شریف سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تب وہ اس کی وہ جو کمانڈ ہے اس کا اثر اس طریقے سے قبول ہوگا قوم میں. جس طریقے جو اسٹینڈرڈ جنرل راحیل شریف نے سیٹ کیے ہیں اس سے شارٹ کوئی وہ گنجائش ہی نہیں ہے اس کے لیے. کس کرائیٹیریا پہ پرائم منسٹر نے ان کا انتخاب کیا؟ پرائم منسٹر صاحب کے بے شمار چیزیں اس کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں اور یہ وہ کمانڈ ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کے کمانڈر کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اس کا جو طریقہ، جس طریقے سے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، وہ ملکی سیاست کے اوپر بھی ان کا ٹھیک ٹھاک اثر ہوتا ہے، نہ صرف ملکی اندرونی اور بیرونی معاملات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور جمہوریت کی تسلسل بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہوں گے. پھر کریکٹر کوالٹیز اور بے شمار چیزیں اور آ جاتی ہیں. جنرل اشفاق پرویز کیا، جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف، ان تینوں میں سے سوچ اور اپروچ کے لحاظ سے آپ جنرل قمر باجوہ کو کس کے قریب پاتے ہیں؟ میرے خیال میں جنرل راحیل شریف سے کافی کچھ نزدیک ہے. ان کا وے یہ بھی بالکل ایکسیسیبل ہے، اپروچیبل ہے، کھلے ڈلے آدمی ہیں اور کوئی ریزرویشن رکھنے والے آدمی نہیں ہیں. اور مجھے
100% यकीन है कि जो कुछ वो करेंगे उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी। लोग देख रहे होंगे और लोग फील करेंगे इंशाल्लाह इनके कमांड को। अपने फ़राइज़ की सरअंजामदही में जो भी कार्रवाई इन्होंने करनी है वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कौम भी देखेगी। और मकसद उनका हर ये नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ले या कोई इंप्रेशन पैदा कर ले, लेकिन यह है कि अपने फ़राइज़ को इस तरीके से सरअंजाम देंगे जो कि लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक हो, वो तो ठीक है जज साहब, कवायद के अंदर हो। ये पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की तब्दीली से बड़ी खबर आर्मी चीफ की तब्दीली की खबर क्यों होती है? ये आपका ख्याल है। अच्छा, और ये मीडिया की हमारी जो इस मौके पे चूंकि उसकी तब्दीली की बात हो रही थी और वो एक इंडिविजुअल ने फैसला करना होता है, और जहाँ तक वज़ीर आज़म की तब्दीली का ताल्लुक है वो वोटों से होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जा रहा होता है और फिर सडनली ये चीज़ें नहीं हो जाती हैं। फिर लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं और फिर मेजॉरिटी और ये वो एक तरीका है। यहाँ पर तो एक इंडिविजुअल का फैसला किया जाना है, लोग इंतज़ार में हैं कि कब होगा और क्या होगा। अच्छा, प्रोटोकॉल के लिहाज से, हैसियत के लिहाज से तो जॉइंट चीफ जो होता है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनका मनसब बड़ा है ना? जी बिल्कुल, इसमें वो तो चेयरमैन है। अच्छा, चीफ्स तीनों चीफ्स जो है ना वो उसके नीचे। बहुत शुक्रिया।